اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, assalamu alaikum. Welcome to online classes from ANSI School and College, which is the affiliated with the Sarhad University. My name is Muhammad Yunus. Program is B8 and the subject code is EDU 402 and the subject name is Educational Leadership and Management. The unit first, that is the concept of administration. The topics in this unit include educational administration, meaning and nature, approaches to educational management and administration, the basic principle of educational administration, meaning and spirit of Islamic administration, fundamental principle of Islamic administration, and dynamics of Islamic model. So we will try to cover the first three topics in this presentation, and three will be covered in the next one. So education administration, the meaning and nature. The word administration has been derived from the Latin word minister, which means service or to look after. Education administration का लफ्ज़ जो है ये लेटिन वर्ड मिनिस्टर से निकला है और इसका मतलब है सर्विसेज यानी खिदमत करना या टू लुक आफ्टर देखभाल करना. ये तो बेसिक मीनिंग है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि लातीनी ज़ुबान में है. एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स pertaining to school affair. एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद यानी स्कूल के जितने भी अफेयर्स हैं, मामलात है, एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ हैं, उसको डायरेक्ट करना, उसको लीड करना और फिर उस चीज़ों को उसकी रहनुमाई करना, कंट्रोल करना और हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक तरीके से तरतीबवार सर अंजाम देना, इसको हम कहते हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. Good's Dictionary of Education define education administration as all those techniques and procedure employed in operating the educational organization in accordance with the established policy. Good's Dictionary के मुताबिक जितनी भी हिकमत अमलिया है, जितनी भी तरीक़ाकार है जो कि एक एजुकेशन या तालीमी इदारे को चलाने के लिए उसकी वज़ा करदा पॉलिसियों के मुताबिक होते हैं, उसको हम कहते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. Scope of education administration is very vast and it cover all the education sector and education system including community. एडमिनिस्ट्रेशन यानी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायराकार है ये बहुत ज़्यादा वसी है और ये एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जितने सेक्टर है, फील्ड है, उससे लेकर इंक्लूडिंग द कम्युनिटी जिसमें पेरेंट शामिल है, ये सब इसमें इसका दायराकार उसी तक है. चूँकि हमारा ताल्लुक़ एजुकेशन में बच्चों से होता है, बच्चों के साथ कम्युनिटी, वालिदैन और इस तरह एजुकेशन जितने टीचर्स है, प्रिंसिपल साहिबान हैं, EDOs है, डायरेक्टर, तो ये सब जो है एजुकेशन सिस्टम में ये इन्वॉल्व है और इसी तरह ये इसका दायराकार इन लोगों तक है. द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेशन आर, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की अनासिर कौन कौन से हो सकते हैं. कोई भी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो तो सबसे पहले दे हैव वेल डिफाइंड पर्पस, हर एक इसका एक वाज़ेह मकसद होता है. मतलब एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन या एक अच्छी इंतज़ामिया का एक वाज़ेह मकसद होता है जिसके लिए वो कोशिश रहते हैं, उसको हासिल करने के लिए तगदो करते हैं.
نمبر 2 ہیومن کولیبوریشن اینڈ شیئرنگ آف رسپانسبلٹی. ایک اچھے ایڈمنسٹریشن میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں، ٹیچرز ہے، کلرکس ہے، پرنسپل صاحبان ہیں، ادر پرسنس یا لوگ ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، وہ تعاون کرتے ہیں، اور دوسری بات ہی کہ اس کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتے ہیں تو وہ ذمہ داریوں کو شیئر کرتے ہیں. اس میں یعنی اس کی برابر تقسیم ہوتی ہے، ہر ایک بندہ اپنے اپنے کام کے لیے مختص ہوتا ہے. کریٹیوٹی دا گروپس پروسیڈ ٹورڈز اٹس گول. اب کریٹیوٹی یہ کہ گڈ ایڈمنسٹریشن میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اب کچھ کرنے کے، اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس اپنے ادارے ایڈمنسٹریشن کے جو مقاصد ہے، گول ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے گروپ میں پروسیڈ کرتے ہیں، یعنی گروپ ورک، ٹیم ورک، بطور ٹیم جو ہے وہ کام کرتے ہیں وہاں پر، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں. Achievement, the feeling of achievement make an administrator to take more efforts and achieve perfection. Perfection حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر ہو تو اس میں اچھی کارکردگی کا احساس موجود ہوتا ہے. وہ اپنے کارکردگی کو اچیو کرنے کے لیے، کارکردگی پرفارمنس شو کرنے کے لیے اور ایفرٹس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کی جو پوٹینشیل ہوتی ہے، اس کی جو توانائی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس ہم کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اور ایڈمنسٹریٹر کو بمقصد بنانے کے لیے وہ حد الامکان جتنی بھی اس کی ممکن ہو وہ اپنی کوشش کرتے ہیں اور توانائی کو استعمال کرتے ہیں. ناؤ امپورٹینس آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی اہمیت کیا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے. سو دا مین پرپز اور امپورٹینس آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن از پلاننگ، تھنکنگ ان ایڈوانس فار فیوچر. ایڈمنسٹریشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ منصوبہ بندی کرے کہ آئندہ کس چیز کی ضرورت ہے، مستقبل میں ہمیں کون کون سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، کس قسم کے کام ہمیں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے ہیں، لوگوں، اسٹوڈنٹس اور سوسائٹی کے نیڈس کیا ہوتے ہیں، اس کو سوچ کر وہ ایک فیوچر کے لیے ایک پلان بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے فائنانشیل ریسورسز اور فزیکل ریسورسز اینڈ ہیومن ریسورسز کو ارینج کرتے ہیں. کنزرویشن آف ریسورسز، دوسری بات یہ کہ جتنی ایڈمنسٹریٹر ہیں یا ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، اگر وہ فائنانشیل ریسورسز ہے، فزیکل ریسورسز ہے یا ہیومن ریسورسز ہیں، ان تمام وسائل کو برائے کار لا کر ٹھیک ٹھاک اپنی وقت میں اس کو اس کے ضیاع سے روکتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کو اس کی بچاؤ کرتے ہیں اس کی بقا کے لیے، تاکہ جتنی بھی وسائل ہو ٹھیک ٹھاک اپنی اپنی جگہ پر صحیح اس کا استعمال ہو سکے اور مس یوز نہ ہو سکے. تو اس طرح سوسائٹی کو، ایجوکیشن سسٹم کو، سب کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کی کنزرویشن ہو جاتی ہے. گول اچیومنٹ ٹارگیٹ سیٹ بائی دا ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن. اب ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے اپنے کچھ ٹارگیٹ ہوتے، کچھ مقاصد ہوتے، کچھ گول ہوتے. اس گول کو، اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر ممکن، اگر ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کلرک صاحبان ہے، سپورٹنگ ادر سٹافز ہیں، سب سے کی تعاون سے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس مقاصد کے حصول کے لیے اپنی تگ و دو کرتے ہیں اور اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ٹو ایشور دا گروتھ آف چلڈرن اینڈ ایڈلٹس اینڈ آل دا پیپل انوالو ان مینجمنٹ. اب مینجمنٹ میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی چلڈرن ہیں، بچے ہیں، بالغ ہیں یا جس میں ٹیچر صاحبان ہیں،
سپورٹنگ سٹاف ہے، اس میں کلرک وغیرہ اور کلاس 4 وغیرہ، یہ سب جو ہمارے ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں انوالو ان میں. تو اس میں ایڈمنسٹریشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی گروتھ ہو سکے، گرومنگ ہو سکے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، اس کی نشوونما ہو سکے، اور اس میں پازیٹیو چینج آ جائے. اور یہ پازیٹیو چینج جو ہے یعنی پرسن ٹو پرسن، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ، ٹیچر ٹو ٹیچر، ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن، یا ایٹ لاسٹ ٹو سوسائٹی، یہ منتقل ہو سکے تاکہ مثبت جو تبدیلی ہے وہ سوسائٹی تک منتقل ہو سکے اور سوسائٹی کے لیے ایک بالکل ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ پروان چڑھے کہ سب کے لیے یکساں مفید ہو. اس کے بعد ہے دا اسکوپ آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن. ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کا دائرہ کار، کہ اس کا اسکوپ یعنی دائرہ کار کس حد تک ہے. تو گلوک اینڈ اروک فارمولا فار دا فنکشن آف ایڈمنسٹریشن واز ریفرڈ ٹو ایز پوسٹ کارپ انوالونگ. آپ گلوک اور اروک فارمولا جو کہ ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے انہوں نے پوسٹ کارپ کا نام دیا ہے. اور پوسٹ کارپ جو ہے اس میں پی سے مراد پلاننگ ہے. پلاننگ ہم پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ پلاننگ مطلب کہ تھنکنگ ان ایڈوانس. اٹ انوالو دا آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹیوز اینڈ اسکوپ آف آپریشن. اٹ آلسو انویسٹیگیٹ ٹو ریویل دا کنڈیشن وچ از افیکٹنگ دا اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز. پلاننگ میں ہم گولز اینڈ آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، اور پھر اس گول یا آبجیکٹیو کے حصول کے لیے جو حالات جو ہے اس کو متاثر کرتے ہیں اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں، کون سے مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ آبجیکٹیو کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو ان کے لیے پھر مطلب ایڈوانس میں سوچا جاتا ہے. دس از ریلیٹڈ ٹو پلاننگ یا منصوبہ بندی جس کو ہم کہتے ہیں. آرگنائزنگ او سے مراد ہے آرگنائزنگ. سو آرگنائزیشن مین taking those steps by which the people who are involved in administration remain in cooperative manner with each other and are prepared to contribute their best to the joint activity of their talents and their energies are optimally utilized. ہر ایک کام کو اسٹیپ وائز طریقے سے سر انجام دینا. جتنے بھی اس میں ایڈمنسٹریشن والے تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک کام کو ترتیب وار ایک منظم طریقے سے اور ایک دوسرے کی معاونت سے کرتے ہیں. تو اسٹیپ وائز یا سسٹمیٹک طریقے سے جو کام ہوتا ہے اس سے اور جتنے اسٹاف اپنی انرجیز یا توانائی کو یوٹیلائز کر کے آبجیکٹیو حاصل کرتے ہیں تو بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں یعنی متاثر کن ہوتے ہیں. نمبر 3 اسٹافنگ فنکشننگ اینڈ ٹریننگ آف دا اسٹاف اینڈ مینٹیننگ فیوریبل کنڈیشن فار ورک. آپ جتنی بھی اسٹاف میں ٹیچر صاحبان ہیں، اس میں ٹیچر میں پھر مختلف ٹیچر ایس سی ٹی ہوتے ہیں، پی ایس ٹی ہوتے ہیں، ایس ایس ٹی ہوتے ہیں، ایس ایس صاحبان ہوتے ہیں، اس طرح کلرکس بھی ہوتا ہے اسٹاف میں شامل جو کہ سپورٹنگ اسٹاف ہے، اور اس طرح کلاس 4 بھی اس میں شامل ہیں. تو جب ہم ایڈمنسٹریشن اسٹافنگ کرتے ہیں تو مختلف اسٹاف اس کی اس سے کام لینا، اس کو تربیت دینا، اس کی کمیوں کو دور کرنا، اس کو گائیڈ لائن دینا اور اس کو کام کرنے کے لیے ایک خوشگوار ماحول فراہم کرنا. دس از دا ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف دا ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. یہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. نمبر 4 ڈائریکٹنگ. اٹ از اے کنٹینیوس ٹاسک آف میکنگ ڈیسیجن اینڈ گیونگ انسٹرکشن. ڈائریکٹنگ کیا ہے؟ اس میں ہم ڈیسیجن لیتے ہیں، مختلف قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً
جو اسٹاف ہے اس کو ہدایات دیتے ہیں, انسٹرکشن دیتے ہیں. دس از نون ایز ڈائریکٹنگ, اور یہ ایڈمنسٹریشن کا بہت اہم حصہ ہے یا پہلو ہے. جو coordinating, it is the important aspect of interrelating the various part of the work in education system. Education system میں مختلف پارٹس ہوتے ہیں, مختلف کام ہوتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. اس کو انٹرلنک کرنا, اس میں ربط پیدا کرنا, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا اور ایک دوسرے کو مدد فراہم کرنا. دس از نون ایز کوآرڈینیٹ, تاکہ اپنے اس کی جو گول ہے وہ اچیو ہو سکے. Reporting 6. Keeping record and keeping himself and subordinate in palm through record, research and inspection. Reporting کیا ہے؟ آپ اوپر سے نیچے تک یا نیچے سے اوپر جتنے بھی سٹاف ہیں تو اس کو ایک دوسرے کی انفارم کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کے لیے رپورٹنگ ہوتی ہے. رپورٹنگ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ موبائل ٹیلی فونک جو ہے یہ مطلب ہو سکتے ہے کوئی بھی, لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے, وہ وربلی ہو یا نان وربلی ہو, لیکن اس کو اپنے آگے جو اپنے سے اوپر ایک آفیسر ہے یا ٹیچر ہے, پرنسپل ہے, کوئی بھی ہو, یا پرنسپل جو ہے اپنے ٹیچر کو انفارم کرتے ہیں. تو دس از رپورٹنگ, تاکہ وہ ایک دوسرے کو آگاہ کرے, اور اس میں انسپیکشن معائنے بھی شامل ہیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے درمیان میں, اور ایڈمنسٹریشن کا جو فلو ہے یا سلسلہ ہے وہ اچھی طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ سکے. دا بجٹنگ 7 نمبر. سو اٹ از دی فائنینشیل پلاننگ, اکاؤنٹنگ اینڈ کنٹرول. اب کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہو, کالج ہے, اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, وہاں پر اخراجات ہوتے رہتے ہیں, وہاں پر فائنانس اس کی جو فنڈز ہوتے ہیں, فی اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کی ضروریات ہوتی ہے, ایکڈیمک ضروریات, نان ایکڈیمک, اور اس طرح یہ ان سب کے لیے بجٹنگ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم تخمینہ لگا سکیں کہ ہماری ضروریات کتنے ہیں, ہمیں کتنے منی یا اماؤنٹ کی ضرورت ہے, کون کون سی چیزیں خریدنے ہیں, ہمیں انکم کیا ہے, اور اس کا جو اخراجات وہ کیا ہے. تو ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں ان بیس پر ان چیزوں کو دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بجٹنگ میں کہ اپنی ضروریات کے مطابق ہم ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کریں. اب اس کے اپروچز ٹو ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن از دا موسٹ. اب اپروچز کیا ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, نقطۂ نظر ہے کسی چیز کی طرف, کسی کی جو کس نقطۂ نظر سے کسی چیز کو دیکھتا ہے. سو اپروچز ٹو ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن از بیسیکلی is one of the most ancient factor of all the human activities. یعنی انسان جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دنیا میں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی انسان کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں, ہر ایک سرگرمی میں اس کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک اہم پہلو ہے. The well-known civil services was established by Europe and Great Britain in 19th century. 19ویں صدی میں برطانیہ اور یورپ نے سول سروسز کے نام سے ایک سسٹم جو ہے متعارف کرایا, اور یہ سول سروسز بیسیکلی ہے کیا, یہ ہے ایڈمنسٹریشن نظام کو چلانے کے لیے ایک میکینزم ہے, ایک طریقہ کار ہے. In the United States in the 19th century, the term administration was used in the context of the government, and the idea it represented gave rise to the growth of public administration. حکومتی سطح پر 19ویں صدی میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے ایڈمنسٹریشن کا لفظ جو ہے یا ٹرمینالوجیز یوز کیا, اور یہ خاص کر ان حکومتی جو انتظامات چلانا اس پر اس کو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کا نام دیا, اور بعد میں اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کا نام دیا گیا.
Industrial Revolution brought about a change in the concept of journal administration, which in turn reflected in education management and administration. جو صنعتی انقلاب برپا ہوا ویسٹ میں، مغرب میں، اور پھر صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن میں ایک یہ کنسیپٹ ایڈمنسٹریشن کنسیپٹ جو ہے یہ چینج ہوا، اور وہاں پر پھر ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کا کنسیپٹ جو ہے یہ ڈیولپ ہوا. تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایک سسٹم کو آسان طریقے سے چلانے کا ایک نظام ہے. سو فریڈرک ڈبلیو ٹیلر developed what later became known as his four principles of scientific management endeavor. فریڈرک ڈبلیو ٹیلر جو ہے انہوں نے سائنٹیفک مینجمنٹ کے نام سے ایک سسٹم متعارف کرایا، ایک 4 اصول وضع کیے ایڈمنسٹریشن کے لیے، اور اس کے مطابق کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ معلوم کرے to try to find out the approaches in deciding how each worker has to do a job by adopting scientific measurement. کہ ایک ورکر جو ہے کسی کام کو سائنٹیفک طریقے سے کس طرح آسان طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، اور اپنے کام کو کس طرح مختلف سیریز میں ڈیوائڈ کر کے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر کے اپنے کام کو بہتر طریقے سے وہ کر سکتا ہے، اور اس کی جو ریلیٹڈ ٹاسک ہے یا مطلب دیا گیا کام ہے اس کا. نمبر 2، یوز مور سسٹمیٹک میتھڈ فار سلیکشن آف ورکر اینڈ ٹریننگ دیم فار اسپیسیفک جاب. وہ سائنٹیفک طریقہ کار کو، میتھڈالوجی کو یعنی زیادہ سے زیادہ سسٹمیٹک طریقے استعمال کر کے ورکر کی یا جو کا لوگ ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے انتخاب سے لے کر اس کی ٹریننگ تک مخصوص جاب کے لیے وہ مختلف سائنسی طریقے استعمال کر سکتے ہیں. ڈویژن آف رسپانسبلٹیز بٹوین مینجمنٹ اینڈ ورکر ایز مینجمنٹ ہیز ٹو ڈو دا گول سیٹنگ، planning and supervision, and worker execute the required task. اب تیسری بات یہ ہے کہ مینجمنٹ اور ورکر کے درمیان جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو تقسیم کرنا، کیونکہ مینجمنٹ کا کام کیا ہے؟ گول سیٹنگ ہوتا ہے، گول فارمیشن ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر گول کو اچیومنٹ کے لیے پھر پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، سپرویژن کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. اور ورکر کا کام یہ ہے کہ اس جو متعلقہ کام ہے اس کو وہ پریکٹیکلی سر انجام دے سکے، اور جو گول سیٹ ہوئے ہیں، جو منصوبے بنائے گئے ہیں اس کو کارآمد بنائیں اور اس کو حاصل کریں. نمبر 4، اسٹیبلش the discipline in which management set the objectives and the worker cooperate in achieving them. ایک ایسا نظم و ضبط قائم کرنا، ایک ایسے اصول اور طریقہ کار وضع کرنا جس میں مینجمنٹ جو ہے صرف آبجیکٹیوز جو ہے وہ مقاصد کو سیٹ کرے، اور اس کے ساتھ جو ورکر ہے وہ اس کی اچیومنٹ کے لیے مطلب وہ کام کریں. These became enormously popular not only in industry but also in the management of all kind of organization including the family. یہ صرف 4 جو اصول انہوں نے بتائے یہ صرف انڈسٹری یا کوئی ایک ادارے تک مختص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں، آرگنائزیشن ہیں، اس میں ہمارے فیملی خاندان بھی شامل ہے. یہ اصول ہم ہر جگہ پر اپنے گھر میں بھی اپنا سکتے ہیں. Fayol believed that a trained administrative group was essential for improving
دا آپریشن آف آرگنائزیشن. فیول کے مطابق کسی بھی ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ٹرینڈ ماہر ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی گروپ کی ضرورت ہوتی ہے. ہی ڈیفائن ایڈمنسٹریشن ان ٹرم آف فنکشن پلاننگ, آرگنائزنگ, کمانڈنگ, کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. انہوں نے ٹرم ایڈمنسٹریشن کو 5 فنکشن یا افعال کی بنیاد پر اس کی تعریف کی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس کا کام ہے پلاننگ, منصوبہ بندی کرنا, آرگنائزنگ ترتیب وار کام سر انجام دینا, کمانڈنگ یعنی انسٹرکشن دینا, ہدایات دینا, اینڈ کوآرڈینیٹنگ ربط پیدا کرنا, ہر ایک مطلب کوآپریشن کرنا, اینڈ کنٹرولنگ اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کو کنٹرول کرنا, اس کی نگرانی کرنا, اس کو مانیٹر کرنا. دیز آر دی ڈیوٹی اینڈ ریسپانسبلٹی آف دا ایڈمنسٹریشن. The basic principle of education administration. So what are the basic principle یا education administration یا تعلیمی انتظام کی جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہیں؟ سو سب سے پہلے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے. مطلب جو بھی لیڈرشپ ہو ڈیموکریٹک ہو, جمہوری ہو, اور اس میں باہمی جو ہے ہر ایک چیز جو ہے مساوی بنیادوں پر جتنے بھی ورکر ہیں اس کی حقوق کا خیال کرنا, اس کی ضروریات کا خیال رکھنا, اور اس کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا, اور اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنا, بلکہ ایک خوشگوار ماحول مہیا کر کے اس سے کام لینا. دس از دی پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ. پرنسپل آف کوآپریشن implies the participation in an activity to attain a certain goal. مطلب یہ کہ باہمی آپس میں مدد کرنا, معاونت کرنا. اب یہ بھی ایک اہم اصول ہے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں, کیونکہ ایک واحد بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اب بات یہ ہے کہ جتنی بھی سٹاف ہے, پرنسپل, ٹیچر, ادر جو سپورٹنگ سٹاف ہیں, ان سب کا آپس میں بطور ٹیم ورک کام کرنا بہت ضروری ہے. جب یہ لوگ آپس میں ٹیم ورک کوآپریشن ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہر ایک قسم کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں گے ولنگلی, ہر ایک سرگرمی میں, تو یہ جو اچیومنٹ ہے یا گول اچیومنٹ تو یہ بہت آسانی سے ہوگا. A sense of responsibility on the part of the teacher that he is a co-worker not a slave. اور یہ بھی ایک اصول ہے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کا کہ جتنے بھی ٹیچر ہے اس میں یہ احساس پیدا کی جائے یا احساس ذمہ داری کہ وہ یہاں پر ایک غلام نہیں ہے, نہ ایک نوکر ہے, بلکہ ایک کو ورکر ہے, اور آپس میں بالکل دوستوں کی طرح ہم اس سسٹم کو چلائیں گے. کیونکہ اگر پرنسپل صاحب ہے تو ایز اے لیڈر ہوتا ہے, اینڈ وی ول ہیو ٹو فالو آور لیڈر, اینڈ وی ول ہیو ٹو رن دا ایجوکیشن سسٹم اسموتھلی. ایجوکیشن سسٹم کو بالکل اسموتھلی ہم چلائیں گے اور مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے. پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ. سائنسی طریقہ کار کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب ہے کہ اسٹیپ وائز سسٹمیٹک طریقہ کار, اسٹیپ وائز طریقہ کار, ترتیب وار, منظم طریقے سے ایک کام کو انجام دینا. اب اگر کام تو سب کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, لیکن اس میں جب ترتیب نہ ہو تو اس کا ثمرہ جو ہے یا وہ فروٹفل نہیں ہوگا. لیکن جب ایک کام اسٹیپ وائز ہو, ترتیب وار ہو, منظم انداز میں ہو, تو پھر اس کی جو حاصل ہوتے ہیں یا پروڈکٹ وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پرنسپل آف کوآرڈینیشن. ان آل پیپل آر انٹر کنیکٹڈ. جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر وہ انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مدد ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو گول اچیومنٹ کے لیے آگے پروسیڈ یعنی پش کرتے ہیں. تو کوآرڈینیشن مین کہ سب لوگ جو ہے باہمی اور آپس میں اس کا ایک مضبوط لنک اور ربط ہوتا ہے. پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی مین لچک.
انتظامیہ میں لچک بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ فیصلے ایسے ہوتے کچھ کام ایسے ہوتے کہ اس میں وقت کے مناسبت سے حالات کی تناظر میں اسٹوڈنٹ کی ضروریات کے مطابق ٹیچر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کچھ نہ کچھ چینج یا تبدیلی ضروری ہوتا ہے. تو فلیکسیبلٹی مطلب کہ وہاں پر کوئی ریجڈ رولز نہیں ہونے چاہیے. ایسے رولز ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں وہ فلیکسیبل ہو, ضرورت کے مطابق اس میں ہم چینج یا امینڈمنٹ ہم کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دی پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. پرنسپل آف پلاننگ جو ہے تو کوئی بھی کام کرتے تو اس سے ضرور اس سے پہلے ہم ضرور سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس لیے ہوگا, کہاں ہوگا, کون کرے گا اور کون کون سی چیزیں مطلب اس میں استعمال ہوگی. تو یہ سب چیزیں جو ہے پلاننگ میں آتے ہیں. تو ہم سب کسی کام کو کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اور یہ بھی ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کا ایک اہم اصول ہے. پرنسپل آف ایویلویشن مین جائزہ, ججمنٹ. سو یہ ایک ایسا اصول ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو دوران کار یا کام کے اختتام پر ہم اس کا ججمنٹ کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, اس کی ویکنیس اور اسٹرینتھ جو ہے اس کو معلوم کرتے ہیں. تو اس کی بیس پر پھر اس میں ہم مزید اصلاحات لاتے ہیں. تو ایویلویشن یا جائزہ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تھینکس الاٹ. آج کا یہ 3 ٹاپک جو ہے یونٹ نمبر 1 میں یہ ختم ہو گئے, اور جو اس کے باقی 3 ٹاپکس ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اب اگر یہاں پر آپ لوگوں کی جو کوئی مشکل ہو یا کوئی کویسچن ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. تھینکس.